नाज़रीन, मिडिल ईस्ट एक बड़ी जंग की लिपेट में आ चुका है, जहां पर रेजिस्टेंस एक फैसला कुन जंग लड़ रही है, चाहे वो गजा हो, चाहे वो वेस्ट बैंक हो, चाहे वो लेबनान हो और अब शाम हो। ये तमाम एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तमाम एक ही ताकत के साथ लड़ रहे हैं और ये तमाम एक ही आइडियालॉजी के तहत लड़ रहे हैं और ये इनकी आज़ादी या गुलामी की एक फैसला कुन जंग है। और इस वक्त शाम में एक बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है, जिसमें इजराइल ने तस्लीम कर लिया है कि वो इसके पीछे है और उसी ने इग्नाइट किया है, उसी ने ग्रीन लाइट दी है। अब की जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि इजरायली हिमायती इन ग्रुप्स ने अब दमिश्क का रुख कर लिया है। फैसला कुन लड़ाई दमिश्क की, अलीपो के ऊपर कब्जा करने के बाद अब ये दमिश्क की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी दमिश्क जो कि दारुल हुकूमत है, जहां पर बशर अल असद बैठे हुए हैं। अगर दमिश्क गया तो फिर तो सब खत्म हो गया ना, तो अब वो दमिश्क की तरफ बढ़ गए हैं। तो यहां पर शाम के हवाले से जो सिलसिला कई साल पहले शुरू हुआ था, अब वो एक फैसला कुन नौयत इख्तियार कर चुका है और बहुत बड़ी लड़ाई। आगे से रूस की जो एयरफोर्स है उसने हमले शुरू कर दिए हैं। शाम की फोर्सेस जो है वो पोजीशंस कहीं पर संभाल चुकी हैं, कहीं पर संभाल रही हैं। इराक से खबर आ रही है कि पहला जंगजू फौजी दस्ता जो है वो इस वक्त शाम में पहुंच चुका है। बाकी मुख्तलिफ मुल्कों से बताया जा रहा है कि फौजी दस्ते रवाना हो चुके हैं और वो शाम में पहुंच रहे हैं। तो डिप्लॉयमेंट जो है वो जो सीरियन आर्मी है वो कर रही है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। इस बारे में हम तफसीली बात करेंगे कि दमिश्क की तरफ अब वो किस तरह से बढ़ रहे हैं। और अब खबरें ये हैं कि इजराइल दूसरी तरफ से दमिश्क के ऊपर या बाकी सराउंडिंग में जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो कर सकता है। ये इजराइल के हवाले से खबरें आ रही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, यमन ने बहुत बड़ा अटैक किया है और सेटलर्स हलाक हुए हैं। तल अवीव को निशाना बनाया गया है और सेटलर्स की हलाकतों की खबर सामने आ रही है। साथ गजा से भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि इजरायली कमांडर और सोल्जर्स वहां पर हलाक हुए हैं। और नाज़रीन, फ्रांस बहुत बड़ी खबर शेयर कर रहा है। फ्रांस ने लेबनान के हवाले से खबर शेयर की है और बताया है कि लेबनान का सीज फायर अब के बाद किसी भी वक्त कोलैप्स हो सकता है, अब के बाद किसी भी वक्त खत्म हो सकता है, क्योंकि इजराइल वायलेशंस करने से बाज नहीं आ रहा। और अभी इजराइल के हमलों के नतीजे में 3 लेबनीज जो शहरी हैं वो भी शहीद हो गए हैं। ये फ्रांस की खबर है। फ्रांस जिसने ये सीज फायर करवाया है, पहली उनकी स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि हालात अब इतने ख़राब हो चुके हैं और इजराइल के इंटेंशंस वाजे हैं और ये अब किसी भी वक्त जो है ना सीज फायर ख़त्म हो सकता है। तो एक तरफ शाम की ऐसी जंग शुरू हो चुकी है जो कि बहुत भयानक और बहुत फैसला कुन है और अब वो दमिश्क की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ लेबनान की अब सूरत हाल ये बन गई है कि किसी भी वक्त वहां से जो लड़ाई है उसका भी आगाज हो सकता है। तो ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, शाम से हम आगाज करते हैं जहां पर एक सरप्राइज हमले का आगाज हुआ। बाद में तस्दीक हुई कि इजराइल ने करवाया है। हलब शहर के ऊपर कब्जा हो चुका है जिसको अब आज़ाद करवाना है। लेकिन जो है ना एक बड़ी लड़ाई दूसरे फ्रंट के ऊपर भी शुरू हो गई है। हमा शहर में इस वक्त बड़ी लड़ाई जारी है। दरअसल जो ये इजरायली हिमायती ग्रुप्स हैं इन्होंने दमिश्क की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। 2 ही बड़े शहर हैं, एक हलब और पहला जो बड़ा शहर है वो दमिश्क है, दारुल हुकूमत है। तो अब इन्होंने दमिश्क की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मैं मैप के ऊपर आपको दिखाना चाहता हूं, यानी ऊपर आप देखिए हलब है, हलब के साथ इदलिब है, इदलिब से ये सारे ग्रुप्स आए हैं। तो इदलिब से ये हलब में दाखिल हुए और वहां पर अब हलब को सारी बातें वापस लिया जाना है, उस हवाले से तैयारियां चल रही हैं। लेकिन मीन टाइम में इन्होंने अब इधर दमिश्क का रुख कर लिया है, यानी ऊपर वाली साइड के ऊपर जो है हलब है और फिर तुर्की का बॉर्डर आ जाता है। और अगर नीचे वाली साइड के ऊपर आए तो आपको दमिश्क नजर आ रहा होगा और फिर इसी तरफ जो है लेबनान के बॉर्डर भी आएंगे और गोलान हाइट्स भी आएगा। तो यानी ऊपर तुर्की वाले बॉर्डर की तरफ तो ये अलीपो आ जाता है, लेकिन अब उन्होंने दूसरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, यानी दूसरी डायरेक्शन में। तो ये 2 फ्रंट खुल गए और जब वो दमिश्क की तरफ बढ़ने लगे हैं तो जाहिर बात है एक बॉर्डर से उन्होंने दूसरे बॉर्डर की तरफ आना है, तो पूरा कंट्री गुजर कर आना है। तो दरमियान में कई छोटे बड़े शहर हैं, कई छोटे बड़े टाउन्स हैं और विलेजेस हैं। तो इसी दरमियान जो हमा का सिटी आपको दरमियान में नजर आ रहा है, यहां पर ये पहुंच चुके हैं, यानी ये इदलब से निकले और इदलब से अब ये हमा सिटी तक पहुंच चुके हैं। हमा एक शहर है, ज्यादा बड़ा सिटी नहीं है, लेकिन जो टॉप 10 सिटीज हैं उसमें आप इसको शुमार कर सकते हैं। तो अब हमा तक ये जो ग्रुप्स के जो है ना फाइटर्स हैं वो पहुंच चुके हैं इसके आउटस्कर्ट्स के अंदर, विलेजेस के अंदर, टाउन्स में, और कुछ जो है वो हमा सिटी के अंदर दाखिल भी हो चुके हैं। तो यहां पर
اس وقت کی سب سے جو بڑی لڑائی ہے وہ جاری ہے. دو فرنٹ کھلے ہوئے ہیں, ایک حلب شہر کی طرف, اور دوسرا جو اس وقت جو لڑائی جاری ہے وہ یہ حما شہر ہے, جہاں سے یہ گروپس آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں دمشق کی طرف. اور جو رشین آرمی ہے, رشین ایئر فورس ہے, وہ یہاں پر بومبنگ کر رہی ہے, اور سیرین آرمی اپنی ڈپلائمنٹ کر رہی ہے ڈیفنس لائنز اور علاقوں کو دوبارہ چھڑوانے کے لیے, ان کی پیش قدمی کو دمشق کی طرف روکنے کے لیے یہاں پر یہ دو بڑے فرنٹ اس وقت کھلے ہوئے ہیں. تو یہ آپ دیکھیے کہ کتنی نازک گھڑی ہے کہ وہ دمشق کی طرف اس وقت بڑھ رہے ہیں. تو اب جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہی ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو بس پیچھے دھکیل دیا جائے گا, بلکہ اب ان کو مکمل طور پر ختم کیا جائے گا, یہ جو اسرائیلی ایلیمنٹس یہاں پر ہیں. اب جو سیرین آرمی ہے اس کے حوالے سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ مختلف جگہوں پر اپنی ڈپلائمنٹ کر رہی ہے, مختلف جگہوں پر پوزیشن سنبھال رہی ہے, کہیں پر وہ پوزیشن سنبھال چکی ہے اور کلیشز ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ سیرین فورسز اینڈ ریبیلز پریپیئر فار ہما کلیش. جو شام کی آرمی ہے وہ بھی اب ہما کے گرد اپنی پوزیشن سنبھال رہی ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر اب ایک بہت بڑا کلیش چھڑنے جا رہا ہے. The operation to confront terrorists is ongoing and we are preparing to launch a counter attack to retake all areas and liberate them from terrorism. یہ شام کی آرمی کا بیان ہے. اور یہاں پر خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ عراق سے جنگجو تنظیموں کا جو پہلا دستہ ہے وہ بھی شام اب پہنچ گیا ہے اور اپنی پوزیشن سنبھال رہا ہے. تو بیسیکلی ہو یہ رہا ہے کہ عراق سے فورسز آ رہی ہیں, باقی ملکوں سے آ رہی ہیں, اور آگے جو پھر شام کی آرمی, چونکہ سڈن اٹیک ہوا ہے نا, تو کچھ فورسز حلب کی طرف بھیجی جا رہی ہیں, کچھ فورسز جو یہ گروپس دمشق کی طرف آ رہے ہیں ان کو کہاں پر روکنا ہے, کیسے روکنا ہے, جو ٹاؤنز قبضے میں آ گئے ہیں ان کو واپس ریکیپچر کیسے کرنا ہے, ان کو لبریٹ کیسے کروانا ہے. تو یہ ساری حکمت عملی ہے, اور جوں یہ دستے پہنچتے چلے جائیں گے جو ڈیفنس لائنز ہیں وہ مضبوط ہوتی چلی جائیں گی, اور آپ دیکھیں گے اگلے گھنٹوں میں جو ڈپلائمنٹ ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. تو پھر کیا ہوگا, پھر ریورسل اور ریپیلنگ شروع ہو جائے گی, یعنی جن علاقوں کے اوپر قبضہ ہو گیا ہے ان کو چھڑوانے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا. کہیں پر شروع ہو چکا ہے ظاہری بات ہے, لیکن کہیں پر جیسے سیرین آرمی کہہ رہی ہے کہ وہ کاؤنٹر اٹیک کی تیاری کر رہے ہیں. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. بشار الاسد کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ پہلی آئی ہے, یعنی اس حملے کے بعد پہلی سٹیٹمنٹ جو ہے بشار الاسد کی آئی ہے. انہوں نے کہا سیریا ول سکسیڈ ان ریپیلنگ نو میٹر دا سیویرٹی آف دیئر اٹیکس. چاہیے جتنی مرضی طاقت کے ساتھ ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائیں, ہم ان کو ریپیل کریں گے ود دا ہیلپ آف آر فرینڈز اینڈ ایلائز. اپنے دوستوں اور اتحادیوں کی مدد سے ان کو ناکام بنائیں گے. تو دیکھیں جب شام کے اندر خانہ جنگی شروع ہوئی تھی تو تب بشار الاسد کے اوپر بہت سارے اعتراضات بھی اٹھائے جاتے ہیں کہ انہوں نے صحیح طریقے سے اس کو ڈیل نہیں کیا. لیکن بہرحال اب جو ہونا تھا وہ ہوا, اور وہ ایک ماضی ہے. لیکن اس کے بعد تعلقات بھی بہتر ہوئے, ساری چیزیں ٹھیک ہوئیں, اور عرب لیگ کے اندر واپسی ہوئی, اور پھر ریزسٹنس کا جو علم ہے وہ یہاں سیریا نے اٹھایا, اور مکمل سپورٹ جو اسرائیل کے خلاف ہے وہ شام دے رہا ہے. اور پھر یحییٰ سنور نے کہا, حزب اللہ, سب کہ بشار الاسد کی سپورٹ جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے, اور اس جنگ میں سب نے دیکھا ہے. تو ماضی میں کچھ اعتراضات ہیں, ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے, لیکن اس وقت تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اسرائیلی سازش کے تحت جو چیزیں سٹیبل ہو رہی ہیں. دیکھیں اب وہاں پر سویلینز اگر شہید ہو رہے ہیں, یہ جو گروپس حملہ کر رہے ہیں, تو کون ذمہ دار ہے؟ اسرائیل ہے نا, کہ جو وہاں پر اب سٹیبلٹی آ رہی ہے, کچھ امن ہے, خوشحالی آ رہی ہے, تو دوبارہ سے اس نے یہاں پر جنگ چھیڑ دی ہے. تو اس لیے اب پورا خطہ کیوں ساتھ کھڑا ہو گیا بشار الاسد کے؟ بشار الاسد کو مکمل سپورٹ کیوں ہے؟ کیونکہ چیزیں بہتر ہو رہی تھی, اور یہاں پر ڈیسٹیبلائزیشن اور دہشت گردی کون پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے؟ اسرائیل کر رہا ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں آسٹریلیا کی جو فارن منسٹر ہیں ان کا بیان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ویسٹ پلینگ ڈرٹی گیم ان یوکرین اینڈ سیریا. ویسٹ پلینگ ڈرٹی گیمز ان سیریا اینڈ یوکرین. یہ آسٹریلیا کی فارن منسٹر جو ہیں وہ بات کر رہی ہیں. تو دیکھیں یہ ایک لارجر گیم ہے جس میں اب نیٹو اس میں شامل ہو چکا ہے, امریکہ شامل ہو چکا ہے, یوکرین کی فورسز اور ان کی حمایت کے بارے میں خبریں, اور اسرائیل بھی تسلیم کر چکا ہے. تو اسی لیے بشار الاسد کے ساتھ کھڑا ہونا اس وقت کی ضرورت ہے, کیونکہ اسرائیلی جہاں پر سازش ہوگی, جہاں پر باقی نیٹو کی سازش ہے, تو پھر بشار الاسد کے ساتھ کھڑا ہونا سب کی جو ہے نا وہ ذمہ داری بن چکی ہے, اور وہ سارے اس وقت کھڑے ہو رہے ہیں. اور ایک اور امپورٹنٹ بات آپ کو یہاں پر سمجھنی ہے کہ اسرائیل اس وقت کر کیا رہا ہے. اسرائیل بیسیکلی
عربوں کو ڈرانا چاہتا ہے, اپنی دھاک اس وقت بٹھانا چاہتا ہے. جو بھی فلسطین کی سپورٹ کرے گا, اسرائیل یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہاں پر اسرائیل کچھ بھی کرے گا, ان ملکوں کو ڈیسٹیبلائز کرے گا, وہاں پر جنگیں چھیڑے گا, کسی کو اسیسینیٹ کروائے گا, کسی کی جو ہے وہ رجیم چینج کروائے گا. دیکھیں یہی عرب تھے جنہوں نے, اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہی عرب تھے جنہوں نے پہلے 20-30 سال جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ 4 جنگیں لڑ لی. اب یہی عرب ہیں کہ یہ اتنے ریلکٹنٹ ہیں اور اتنے ڈرے ہوئے ہمیں اس جنگ کے اندر نظر آئے, اور پچھلے سالوں کے اندر مطلب یہ ٹورڈز اسرائیل یہ بالکل بدل گئے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اسرائیل نے تھرو آؤٹ دا ایئر بہت ساری چیزیں کی, کسی کا رجیم چینج کروا دیا, کسی کے خلاف جنگ شروع کروا دیا, جیسے صدام حسین, جیسے یہ خود شام, جیسے کہ باقی کسی کو اسیسینیٹ کروایا, جیسے کنگ فیصل تھے, انہوں نے 1973 میں امبارگو لگایا آئل کے اوپر, 1974 میں ان کو اسیسینیٹ کروا دیا گیا. تو اسرائیل نے کیا کیا کہ اسرائیل نے عربوں کو تھرو آؤٹ دا ایئر سے یہ بتایا کہ اگر فلسطین کی حق میں جاؤ گے تو کیا ہوگا, ہم کسی کے ساتھ جنگ چھیڑیں گے, کسی کو ڈیسٹیبلائز کریں گے, کسی کی حکومت گرا دیں گے, کسی کو اسیسینیٹ کروا دیں گے. تو اس لیے عرب جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سامنے نظر آئے کہ اچھا اسرائیل اب فلاں ملک کے خلاف ہو چکا ہے. اسرائیل کے پاس بہت سارے ٹولز ہیں, اسرائیل اور امریکہ کے پاس, جو وہ استعمال کرتے ہیں, تو اس لیے عرب پیچھے ہٹ گئے تھے. اور اب جو کچھ یہ شام میں اسرائیل کر رہا ہے, یہ اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے, اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. وہ دکھانا چاہتا ہے عربوں کو کہ اگر فلسطین کی سپورٹ کے لیے کوئی جائے گا تو اس کا جو ہے وہ ہم حشر یہاں پر کریں گے. لیکن اب ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ چیزیں تبدیل ہو چکی ہے. جس طرح سے اسرائیل کی پاور چیلنج ہوئی ہے, جو دیکھیں حزب اللہ نے یہاں پر جنگ لڑی ہے, جس طرح سے اسرائیل کو ایکسپوز کیا اس کی پاور کو, اس کے بہت غیر معمولی امپیکٹس ہیں. اسرائیل کی کمزوریاں جو ہے وہ کھل کر سامنے آئی ہیں. اور پھر اسرائیل پہلے کیا کرتا تھا, جو اس کے شیطانی منصوبے تھے, ایک ایک کر کو نقصان پہنچاتا تھا. اب سارے اکٹھے ہو گئے نا, سارے اکٹھے ہو گئے ہیں, اور اسرائیل کو جو چیلنج کیا گیا ہے اس کی کمزوریاں بھی سامنے آئی ہیں. پھر درمیان میں روس موجود ہے براہ راست, چائنا آ کر کھڑا ہو گیا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو تبدیلی لا رہی ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو اسرائیل کے منصوبوں کو ناکام بنا رہی ہیں. تو اب دیکھیں اسرائیل کوئی اپنے ملٹری گولز اچیو نہیں کر سکا جنگ میں, تو وہ بس اب ہر جگہ پر تباہی پھیلانا چاہتا ہے, ہر جگہ کا ڈسٹیبلائزیشن کرنا چاہتا ہے, اور ہر جگہ پر وہ چاہتا ہے کہ بس خطہ ایکسپلوڈ ہو جائے, وہ یہ کرنا چاہتا ہے, اور غزہ سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے. اس سے مجھے بتائیے اب تک کیا اچیومنٹ ہوئی ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ سارے اس کے بہت سارے حربے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن خطہ اس کو سمجھ رہا ہے. ایران, شام, روس, یہ سارے موجود ہیں, ریزسٹنس موجود ہے, اور اس کا جو ہے وہ سامنا کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ شام میں یہ جو ان کی نئی سازش ہے یہ بھی پوری طرح سے ناکام ہوگی. اب ذرا یمن کے حوالے سے ہم بات کریں تو یمن نے ناظرین ایک بڑا حملہ کیا, ہائپر سونک میزائل فائر کیے ہیں اور تل اویو پر اٹیک کیا, جس میں کیجویلٹیز رپورٹ ہوئی ہیں. دا میزائل فورس آف دا یمنی آرمڈ فورسز کیریڈ آؤٹ آپریشن ٹارگیٹنگ وائٹل اسرائیلی سائٹس in the occupied Jaffa region using hypersonic missiles of the Palestine 2 type. Palestine 2 اس کا نام ہے. Siren sound in large areas in the center due to missile launched from Yemen. 4 settlers injured after rocket fired from Yemen, sirens activated. اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے ابتدائی رپورٹس کے مطابق 4 اسرائیلی سیٹلرز نشانہ بنے ہیں. تو یمن 2000 کلومیٹر دور بیٹھ کر اسرائیلی سیٹلرز کو نشانہ بنا رہا ہے. تو جانی نقصان والا جو سلسلہ ہے وہ بھی ختم نہیں ہوا اور نہ ختم ہوگا. یہ اس طرح سے لڑائی ختم نہیں ہوگی. غزہ سے بھی خبر سامنے آ رہی ہے. غزہ میں اسرائیلی کمانڈرز کی ہلاکتوں کی خبر آ رہی ہے, اسرائیلی سولجرز کی ہلاکتوں کی خبر سامنے آ رہی ہے. ذرا 2-3 ہیڈ لائنز دیکھیے. دا کمانڈر آف دا میکینیکل انجینئرنگ اکوپمنٹ گروپ ان دا 601st انجینئرنگ بٹالین ان دا اسرائیلی آرمی واز کلڈ ان جبالیہ نارتھ آف غزہ. جبالیہ وہ مہاجر کیمپ جہاں پر سب سے زیادہ بمباری ہوئی ہے, وہاں پر ریزسٹنس ابھی بھی موجود ہے اور اسرائیلی کمانڈر ہلاک ہوا ہے. زائنسٹ مرکاوا ٹینک تباہ کیا گیا 105 شیل کے ساتھ. اینڈ امیڈیٹلی آفٹر a number of injured soldiers left the tank, it was targeted again with RPG shell in the central Gaza Strip. یہاں پر بہت سارے ساتھ جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں, اسرائیلی میڈیا کنفرم کر رہا ہے. In the same incident in which the soldiers killed in the northern Gaza Strip, another soldier was seriously injured, as was another soldier in the southern Gaza Strip and a soldier in the north during the operational activity. تو اب یہ گن لیں, گننا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے.
کوئی ساؤتھ میں مارا گیا ہے، کوئی سینٹر میں مارا گیا ہے، کوئی نارتھ میں مارا گیا ہے، کوئی ٹینک تباہ ہوا ہے وہاں پر وہ ان کے فوجی مارے گئے اور کمانڈر مارا گیا، تو کافی زیادہ ان کی کیجویلٹیز غزہ میں رپورٹ ہو رہی ہیں. تو یہ ایک عجب منظر ہے، دنیا دیکھ رہی ہے. ایسے بھی کوئی اپنی سرزمین کے لیے لڑتا ہے، ایسے بھی کوئی اپنے وطن کے لیے لڑتا ہے. اتنا ظلم آپ پھر دیکھیے، اتنی برہمی، اتنی سفاکیت. 15 مہینے گزر چکے ہیں، بھوک ہے، فاقے ہے، بمباری ہے، گولیاں ہیں، ٹینکوں کے گولے برس رہے ہیں، دوائیاں نہیں ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، موسم سرما اب آ چکا ہے. اس کے باوجود ریزسٹنس موجود ہے اور ان کا سامنا کر رہی ہے. تو یہ ایک بالکل تاریخ ہے جہاں پر لکھی جا رہی ہے. اور فلسطینیوں نے بتا دیا ہے کہ جو ریزسٹنس کی ول ہے وہ کبھی ٹوٹے گی نہیں، جو آزادی کی ول ہے وہ کبھی ٹوٹے گی نہیں. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا، یہ جدوجہد آزادی تک جو ہے وہ جاری رہے گی. اچھا، اسی درمیان ناظرین، قسام بریگیڈ نے ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے اسرائیلی پریزنر کی، اور اس میں اس پریزنر نے بیان دیا، اسرائیلی پریزنر نے بائیڈن کو مخاطب کرتے ہوئے کہ جو تم ہتھیار بھیج رہے ہو وہ ہمیں مار رہے ہیں. اس وقت تمہارے جو ہتھیار اسرائیل کی گورنمنٹ کو تم دے رہے ہو، اب وہ ہتھیار ہمارے مرنے کا سبب بن رہے ہیں. یہ بائیڈن کے نام اس نے پیغام جاری کیا ہے. تو مختلف طریقوں سے پریشر جو ہے وہ بہرحال مختلف ویڈیوز اور یہ سارا اب چل رہا ہے ہر طرف. اب ناظرین، لیبنان کے حوالے سے بڑی خبر. لیبنان کا سیز فائر ہوا تو تبھی سے یہ ایسٹیمیشن آنا شروع ہو گئی کہ یہ ہولڈ کرے گا نہیں ہولڈ کرے گا. اور جو بنیادی بات کہ غزہ میں جب تک جنگ جاری ہے تو پھر یہ ہولڈ کیسے کر سکتا ہے. تو بہرحال جو پھر اسرائیل کو شکست ہوئی اس میں واضح ہو گیا کہ اب اسرائیل تو اس طرح نہیں رہے گا، وہ اس کو ریورس کرنے کی کوشش کرے گا. تو فرانس سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے. فرانس نے ناظرین سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اب سچویشن اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے، اب وائلیشنز اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ کسی بھی وقت سیز فائر جو ہے وہ کولیپس ہو سکتا ہے. اور فرانس نے کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ اسرائیل اس کا ذمہ دار ہے، اسرائیل وائلیشنز کر رہا ہے. فرانس وارنز دیٹ دا سیز فائر ایگریمنٹ بٹوین اسرائیل اینڈ لیبنان could collapse after some 52 Israeli violations that resulted in the death of 3 civilians, quote Israeli media. 3 Lebanese civilians اس وقت شہید ہو چکے ہیں اور فرانس نے بتایا ہے کہ 52 violations اسرائیل کر چکا ہے. 52 violations. تو اب جس نے سیز فائر کروایا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کولیپس ہو سکتا ہے. اور اس میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فرانس کیٹیگوریکلی لکھ رہا ہے کہ ذمہ دار حزب اللہ نہیں ہے، ذمہ دار اسرائیل ہے. یہ بڑی تبدیلی ہے، وگرنہ اسرائیل تو کہہ رہا ہے میں اسرائیل کا یہی طریقہ کار ہے، پھر ویسٹ جو ہے وہ اسی کے مطابق چلتا ہے. اب اسرائیل کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، وہ کہہ رہا ہے جی حزب اللہ وائلیشنز کر رہی ہے. تو بہرحال اب اس میں آپ امپورٹنٹ چیز دوسری دیکھیں کہ جو معاہدہ ہوا اس میں لکھا گیا کہ اسرائیل کین ناٹ اسٹرائک ان لیبنان، اسرائیل بمباری نہیں کر سکتا، اسٹرائک نہیں کر سکتا لیبنان میں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے فیوچر کو سمجھنے کے لیے اور موجودہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے. دیکھیں، یہ جو صرف ایک کنڈیشن ہے نا کہ اسرائیل سٹرائک نہیں کر سکتا، تو یہ اب اسرائیل کو ہانٹ کر رہی ہے. یہ جو کنڈیشن لکھی گئی اس کے اندر اور اسرائیل کو سائن کرنا پڑے اور اب ان کو ہانٹ کر رہی ہے کہ کیونکہ یہ کنڈیشن ان کی ڈومیننس کو چیلنج کر رہی ہے. اگر اسرائیل کے اوپر حملے نہ بھی ہوں تو یہی جو ان کی ڈومیننس چیلنج ہوئی ہے یہ مزید ٹریگر کرے گی اس صورتحال کو کہ اسرائیل کا جو نقصان ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا اور اسرائیل کا جو کولیپس ہے اس کی طرف وہ اس کا سفر جاری رہے گا. یعنی اسرائیل قائم ہے ڈومیننس کے اوپر، تو ڈومیننس چیلنج ہو گئی اس کنڈیشن کے ساتھ کہ وہ سٹرائک نہیں کر سکتا. تو اسرائیل تو محدود ہو گیا نا بھائی، اسرائیل تو قاعدے قانون کے اندر آ گیا. اسرائیل قاعدے قانون میں نہیں ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ فلاں کی سوورینٹی ہے، یہ فلاں انٹرنیشنل لا ہے، یہ سرحدیں ہیں، یہ اس کے لیے میٹر نہیں کرتا. اس کے لیے کوئی سرحدیں نہیں ہے، کوئی قواعد و ضوابط نہیں ہے، کوئی انٹرنیشنل لا نہیں ہے، کوئی مرسی نہیں ہے، کوئی رحم نہیں ہے. یہاں پر تو وہ ایک قاعدے قانون میں آ گیا کہ اسرائیل سٹرائک نہیں کر سکتا لیبنان میں، تو ڈومیننس چیلنج ہو گئی اور ڈومیننس کے اوپر ہی تو وہ قائم ہے. تو اگر حملے نہ بھی ہوں اسرائیل کے اوپر تو یہ ڈومیننس کا خاتمہ ہی اس کا اصل میں خاتمہ ہے، یہ الٹیمیٹلی اس کی طرف لے کر جائے گا. تو اب جو وہ سٹرائک کر رہے ہیں لیبنان میں، اسرائیل یہ جو بمباری کر رہا ہے بیسیکلی وہ اس ڈومیننس کو حاصل کرنے کے لیے، یہ پاور شو کرنے کے لیے کہ وی کین ڈو وٹ ایور وی وانٹ. یہی اسرائیل کا نعرہ ہمیشہ سے رہا ہے اور اسرائیل کو جو ویسٹ کی سپورٹ ہے وہ اسی نعرے کے اوپر مبنی ہے، اسی آئیڈیالوجی کے اوپر مبنی ہے کہ اسرائیل کین ڈو وٹ ایور ہی وانٹس. وہ چاہے ایڈ ورکرز کے اوپر حملہ کرے، وہ یونائٹڈ نیشن کے ممبرز کے اوپر حملہ کرے،
وہ پیرامیڈکس کے اوپر حملہ کرے، وہ جرنلسٹ کے اوپر حملہ کرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ شام میں بمباری کرے، وہ یمن میں کرے، وہ عراق میں کرے، وہ لیبنان میں کرے، وہ تہران میں کر دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کے لیے کوئی ریڈ لائنز نہیں ہے۔ تو یہ جو سٹرائک کرنا ہے نا، اس کے بہت گہری بات سمجھنی ہے آپ کو، یعنی وہ شدید بمباری کر کے کچھ حاصل نہیں کر سکا، اپنی پوری طاقت استعمال کرنے کے باوجود اس کو بھاگنا پڑا، لیکن اب وہ یہ اکا دکا سٹرائک کس لیے کر رہا ہے؟ صرف یہ شو کروانے کے لیے کہ نہیں نہیں ہم وہ ڈومیننس رکھتے ہیں۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ سب کو پتا چل چکا ہے کہ وہ ڈومیننس اب اسرائیل کے پاس نہیں ہے۔ حزب اللہ نے یہی تو اسٹریٹجک آبجیکٹیو جو ہیں وہ یہاں پر حاصل کیے ہیں، دنیا کو دکھا دیا کہ اسرائیل کے پاس وہ پاور نہیں ہے، وہ ڈومیننس نہیں ہے جو 7 اکتوبر سے پہلے تھی، وہ اب چھن چکی ہے۔ اسرائیل کے اندر سٹرائک کرنے والی پاورز پیدا ہو چکی ہیں، اور اسرائیل اگر کسی ملک میں داخل ہوتا ہے تو اس کو بھگانے کے لیے بھی وہ پاور حاصل کر لی گئی ہے۔ اور آپ دیکھیے اسرائیل میں کس طرح کی یہ فرسٹریشن ہے۔ ہیڈ آف دا شلومی سیٹلمنٹ کاؤنسل ان ناردرن آکوپائڈ پیلسٹائن کیا کہہ رہا ہے؟ ایوری تھنگ از کلوزڈ، دا اسکولز دیٹ دا اسرائیلی آرمی واز اسٹیشنڈ ان سائڈ اینڈ ڈیزرٹڈ ایمڈ میس ڈسٹرکشن۔ وہ کہہ رہے ہیں ہر طرف تباہی ہے، اور سکولز بھی بند ہیں، ہر ادارے بھی بند ہیں، ابھی تک لاک ڈاؤن ہے ہمارے۔ تو یہ فرسٹریشن وہاں پر ہے۔ تل اویو میں دوبارہ سے مظاہرے اس وقت شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ اس وقت کی ناظرین تازہ ترین صورتحال ہے، تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں ریجنلی، اور وہ چیزیں جو پس پردہ ہیں لیکن ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ چیزیں کس طرح سے میٹر کرتی ہیں، کیا چیز کس چیز کو ٹریگر کر رہی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف حملہ ہو تو اسرائیل ایک کولیپس کے راستے کے اوپر ہے، اس کو اکنامیکلی، ڈپلومیٹیکلی، پولیٹیکلی، امیج کے محاذ کے اوپر ہر جگہ پر چیلنج کیا جا رہا ہے۔ تو وہ جو کولیپس کا سفر ہے وہ جاری ہے۔ تو یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔